बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक ऐसी ख़ास तस्बीह का राज आपके हवाले करने जा रहा हूँ। जो बंदा भी इस तस्बीह को सिर्फ़ एक बार पढ़ लेता है, रब करीम रातों रात तकदीर के बंद तालों को खोल देंगे। आज के एक ख़ास तस्बीह का ख़ास वजीफ़ा ये उनके लिए है जो कई सालों से वज़ाइफ पढ़ रहे हैं, तस्बीहात पढ़ रहे हैं, लेकिन दुआएं कबूल नहीं हो रहे हैं। मुश्किलात परेशानियां ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो आज सिर्फ़ एक बार ये तस्बीह बताए गए तरीक़े से पढ़कर देखना, मुक़द्दर का सितारा ऐसा चमकेगा, दोबारा कभी किसी और वज़ाइफ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये वजीफ़ा फ़ौरी तौर पर आपकी हाजत को पूरा कर देगा। आज मुझ समेत हर कोई चाहता है वो रात को मांगे, सुबह आँख खुले तो उसकी हर हाजत पूरी हो जाए। अगर आप रातों रात अमीर और कबीर बनना चाहते हैं, रातों रात अपने घर के हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, रातों रात अपने ख्वाहिशात को गैब से पूरा करवाना चाहते हैं, तो ये वज़ाइफ़ा सिर्फ़ एक बार बताए गए तरीक़े से पढ़ कर देखेगा। मेरा रब जो आसमानों को उठाए हुए है, ज़मीनों को बिछाए हुए है, जिसकी मर्ज़ी के बग़ैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये एक तस्बीह पढ़ने के बाद आप रब करीम के लाडले बन जाएंगे। ये तस्बीह रब करीम की लाडली तस्बीह है। जो बंदा इस तस्बीह को पढ़ता है वो रब का लाडला बन जाता है। एक बच्चा जो माँ का लाडला होता है, वो अपने ख्वाहिशात को ज़ाहिर करे तो माँ अपने तन मन धन बेच कर अपने बच्चे को ख्वाहिश को पूरा करती है। और जब कोई बंदा रब का लाडला बन जाता है, रब से अपने मकसद की अपनी हाजत की ख्वाहिश करता है, तो मेरा रब उसके मुक़द्दर का सितारा चमका देता है। और जब हुक्म इलाही आ जाता है, फिर दुनिया की कोई ताकत आपकी कामयाबी को छीन नहीं सकती। आज तक आपने बहुत से अमाल, बहुत से तस्बीहात, बहुत से वज़ाइफ पढ़े होंगे, लेकिन आज एक ऐसी तस्बीह का ख़ास राज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसे पढ़ने के बाद कई महीनों, कई घंटों, कई सालों तक आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता। जो आपके हाजात हैं, इस तस्बीह के पढ़ने से वह सब के सब हल हो जाएंगे। इस तस्बीह को पढ़ने का ये ख़ास तरीक़ा है, ये ख़ास तरतीब है, जो मैं आपको इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर बताऊंगा। जब आप बताए गए तरीक़े से इस वजीफ़े को पढ़ लेंगे तो आप रब के लाडले बन जाएंगे और आपका नसीब लिख दिया जाएगा, और जो नसीब में लिख दिया जाता है वो पूरा होकर रहता है। आज का वजीफ़ा मेरे उन बेटियों के लिए है जो घर में जवान बैठी है, रिश्ते नहीं हो रहे, रिश्ता अगर आता भी है तो टूट जाता है, रिश्ते में कोई रुकावट आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, लोग देख कर चले जाते हैं। अगर तो कोई बंदा रुकावट बन रहा है तो आप उस बंदे को जहन में रख कर बैठे खुद पढ़ लें, माँ बाप पढ़ लें। इस तरह अगर आप जल्दी शादी का असबाब चाहते हैं, शादी करीब है, माँ बाप परेशान हैं, पैसों की कमी की वजह से बेटी का जहेज़ लेना है, घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, इतने महंगाई के दौर में क्या करेंगे, तो मेरा रब जब गैब से मदद करता है तो वसीले खुद ब खुद बन जाते हैं। जब गैब से मदद आती है तो जल्द शादी के असबाब भी बन जाते हैं और आपके हर कदम पर कामयाबी मुक़द्दर हो जाती है। एक ऐसा वजीफ़ा है, ऐसा ज़िक्र है, जिसको पढ़ने के बाद बंदा रब का लाडला बन जाता है। और रब जो पत्थर पर कीड़ों को ग़िज़ा देने पर कुदरत रखता है, क्या वह आपके हाजात पूरी नहीं करेगा? बदबख्त है, बदकिस्मत है वह बंदा जो आज इस तस्बीह को लापरवाही में छोड़ेगा। जब कभी आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाएगी, जब कभी आप पर इमरजेंसी आ जाए, जब कभी आप पर परेशानी मुसीबतें हद से ज़्यादा बढ़ जाए, जब आपके रास्ते में रुकावटें बंदिशें हद से ज़्यादा बढ़ जाए, जब हर कदम पर नाकामी का सामना करना पड़े, जब आप खुद को बंद गली में महसूस करें, जब आपको कोई रास्ता दिखाने ना दे, तो फिर आपको एक ख़ास तस्बीह रातों रात अमीर और कबीर बना देगी। जब कभी परेशानियां आए, किसी के पास जाने से पहले, दर दर के ठोकरें खाने से पहले, लोगों के ताने सुनने से पहले, किसी के सामने हाथ फैलाने से पहले, घर के खामोश कोने में बैठकर ये वजीफ़ा बताए गए तरीक़े से पढ़ लेना। रब काबा के हुक्म से फ़रिश्ते आएंगे, आपके घर के तमाम हालात को बेहतर बना जाएंगे। हर कोई जानता है जब तक रब ना चाहेगा कामयाबी मिल नहीं सकती, जब तक रब ना चाहे मुश्किलात परेशानी का ख़ात्मा हो नहीं सकता। तो फिर क्यों दर दर के ठोकरें खाते हो, लोगों के ताने सुनते हो? मेरे आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, आज एक ऐसा मुश्किल कुशा अमल आपके हवाले करने जा रहा हूँ
جسے جب بھی کبھی اللہ والوں نے پڑھا، اللہ کے نیک بندوں دوستوں نے پڑھا، جب کبھی کسی نے تنہائی میں بیٹھ کر رب کے سامنے وظیفہ پڑھا، رب کریم نے راتوں رات تقدیر کے فیصلے فرما دیے۔ آپ بڑے بڑے وظائف پڑھ کر تھک چکے ہیں، آپ بیمار ہیں، لاچار ہیں، اپنی بیماری لاچاری سے آپ بے بس ہو چکے ہیں۔ میری تمام بہنیں، میری تمام بیٹیاں لا علاج بیماریوں سے نجات کے لیے پڑھ لیں، اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ آج لاکھوں کمانے والا بھی مہینہ ختم ہونے سے پہلے روتا پریشان نظر آتا ہے۔ ہمارے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ جو 25، 30، 40 ہزار تنخواہ پر کام کرتے ہیں، ان کے حالات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ وہ گھر کے اخراجات کو کیسے پورا کریں گے؟ لیکن جب آپ کے مال میں، آپ کی دولت میں، آپ کے کاروبار میں برکت آ جاتی ہے، پھر آپ کے تھوڑے سے پیسوں میں زیادہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر آپ کے مسائل ختم ہو جاتے ہیں، آپ پر بیماریاں نہیں آتے، آپ پر پریشانیاں نہیں آتے، آپ کے گھر میں رحمتوں برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی تمام مسائل، تمام پریشانیوں سے، تمام حادثات سے، تمام نقصانات سے رب کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں، تو صرف ایک بار یہ تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھنا۔ اللہ کا کوئی نیک ولی فرشتہ انسانی روپ میں آئے گا، آپ کی مدد کر جائے گا۔ رب کو راضی کرنا، رب سے مانگنا ہی سب سے آسان طریقہ ہے۔ آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ آج ہم پر کوئی مشکل وقت آتا ہے، ہم سب سے پہلے کسی دوست، احباب، رشتہ دار سے مانگتے ہیں۔ جب کوئی منہ نہیں لگاتا یا آپ کی مدد نہیں ہوتی، پھر جولی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ مسائل پچھلے وقت میں بھی آتے تھے، پیغمبروں رسولوں پر بھی رزق کی تنگی آئی، لیکن وہ کبھی بھی اپنے رب کے علاوہ کسی کے پاس نہیں گئے۔ آپ پر جب بھی مشکل وقت آئے، جب بھی پریشانی آئے، آپ نے ہمیشہ اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کی اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، بوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر ایک کا مقصد ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر بندے کا مقصد الگ الگ ہوتا ہے، تو لہٰذا آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، آپ بے گھر ہیں یا آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، نیا اپنا ذاتی گھر مانگ لیں۔ آپ کسی بندے سے نہیں مانگ رہے ہیں، آج آپ رب سے مانگ رہے ہیں، تو جو مانگ سکتے ہیں مانگ لیں، جتنا مانگ سکتے ہیں مانگ لیں۔ دولت، شہرت، گاڑی جو آپ کو مانگنا ہے مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی یا من پسند گھر، یا اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے پڑھ لیں۔ گھر سے بے سکونی بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھ لیں۔ زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ آپ جب چاہیں، جب بھی آپ پر کبھی مشکل وقت آ جائے، یہ وظیفہ پڑھ لو، فوراً آپ کی مشکل ٹل جائے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ میرے بتانے میں، سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف چند منٹ لگیں گے، اور اگر کوئی بندہ اپنے مشکلوں سے نجات کے لیے چند منٹ نکال نہیں سکتا تو پھر کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ آپ نے پہلے نمبر پر سبحان اللہ کو پڑھنا ہے۔
جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر ایک بار رب کریم کو سبحان اللہ سے پکارتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے جو روز محشر آپ کے لیے سایہ بنے گا۔ سبحان اللہ کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ سبحان اللہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ دو بار ہو گیا، سبحان اللہ تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ سبحان اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے، اور جب جب آپ کی زبان سے سبحان اللہ نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 10 بار سبحان اللہ پڑھنے سے آپ رب کریم سے ہاتھ پھیلا کر جو بھی مانگیں گے، میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے، جب دینے پر آتی ہے تو چھپر پھاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ نہ چہرے کو دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، بس آپ کا خلوص اور آپ کی سچائی کو دیکھتی ہے۔ سبحان اللہ پڑھنے سے رب کی تعریف ہوتی ہے، اور رب کی تعریف کرنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ اپنے مشکل وقت میں سبحان اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر صرف اور صرف 10 بار اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھتا ہے، وہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ یہ رب کی لاڈلی تسبیح ہے۔ جب آپ رب کے لاڈلی بن جاتے ہیں، پھر رب فرماتا ہے، فرشتوں یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ فرشتوں یہ جو مانگتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ سبحان اللہ کو صرف 10 بار پڑھتے ساتھ ہی دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ آج کا خاص الخاص اور شرطیہ عمل ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ آج ایک ایسا مشکل کشا عمل، ایک ایسا طاقتور وظیفہ، ایک ایسا خاص اور مجرب عمل آپ کے حوالے کر رہا ہوں جسے دولت کی خاص تسبیح کہا جاتا ہے۔ رب کریم سے پیسے حاصل کرنے کا، رب کریم سے خزانے لوٹنے کا ایک ایسا خاص راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ سورہ کوثر کو آپ نے کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف 33 بار پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جب جب آپ کی زبان سے سورۃ الکوثر نکل رہی ہو، آپ اپنے حاجات کو، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ صرف 33 بار سورۃ الکوثر پڑھتے دوران آپ رب کریم سے پہاڑ جتنا سونا بھی مانگیں گے، من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھیں گے تو رب کی ذات بہتر نہیں بہترین عطا فرمائیں گے۔ جب کوئی اللہ والا اللہ پاک سے لو لگاتا ہے، اللہ پاک سے مانگتا ہے، خلوص دل کے ساتھ مانگتا ہے، اللہ پاک چھپر پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے، کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ آج کا وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ اس لیے آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، 33 بار سورۃ الکوثر پڑھتے ساتھ ہی آج کا تیسرا اور خاص وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، جس کے بغیر آپ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتے۔ بعض اوقات جب انسان پر مشکل وقت آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، مسائل آتے ہیں، ان کی بڑی بڑی وجہ گناہوں کی پکڑ ہوتی ہے۔ جب انسان کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے، پھر بندہ کچھ بھی کر لے وہ کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اب بھی وقت ہے رب سے مانگنے کا، اب بھی وقت ہے رب کریم سے اپنے ہر بات منوانے کا۔ آج آپ نے پہلے نمبر پر 10 بار سبحان اللہ پڑھنا ہے، دوسری نمبر پر 33 بار سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ استغفر اللہ کا ہے۔ آج وہ بہنیں بیٹیاں جو کہتی ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے اخراجات پورے ہونے کا نام نہیں لیتے، ہمارے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، تو تیسرے نمبر پر استغفر اللہ پڑھ کر دیکھیں۔ استغفر اللہ کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے 313 بار استغفر اللہ کو ندامت اور شرمندگی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ایک توبہ ہے، اللہ پاک سے رجوع کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔
اگر آپ اللہ کے پسندیدہ بندے مقرب بندے بننا چاہتے ہو تو پھر آپ نے 313 بار استغفر اللہ پڑھتے ہوئے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو یاد کرتے ہوئے آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں پھر ایک بار درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کے اپنے حاجات کا اللہ پاک سے سوال کریں۔ اللہ پاک بڑا غفور الرحیم ہے، آپ کے ہر حاجت ہر جائز دعا کو قبول فرمائے گا اور اللہ پاک کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔